मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन व सामईन इकराम, चंद दिन गैर हाजिर रहा हूँ, सेहत नासाज थी, सेहत के लिए दुआ कीजिए। मैं भी आप सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी रहमतों से नवाजे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं सूरतुल असर के लफ्ज़ वल असर की तफसीर आपके सामने कुछ नए अंदाज में रखूँगा इंशाअल्लाह। कुछ बातों का आपको अगर पहले से मालूम नहीं होगा तो वो ज़रूर आप इल्म हासिल करेंगे। बस आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और वीडियो को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आपने ज़रूर आगाह करना है। आपकी राय हमारे लिए मशाल राह है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वल असर, सूरह असर की पहली आयत और पहला ही कामिल और जामिया लफ्ज़ कि जो अपने अंदर ज़मानो मकां की कैद से बालातर होकर एक हर ज़माने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। एक तो मेरी बात याद रखें कि जिस लफ्ज़ में शुरू में अलिफ लाम का इजाफ़ा हो जाए तो वो अपने खसूसियात के साथ अपनी जामियत तक पहुंच जाती है और एक वो मुकम्मल जामिया बात हो जाती है। वल असर, सूरह असर की पहली आयत है, इसका मैं आपके सामने तर्जुमा पेश खिदमत करता हूँ। ज़माना की कसम। ये ज़माना की कसम हर किसी ने तकरीबन यही तर्जुमा किया है, मगर आज तक इसको मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में इसको ज़माने के लिहाज से पेश किया है, लेकिन मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही नए अंदाज में पेश करूँगा। इंशाअल्लाह आपको ये अंदाज़ सुन के समझ के तो लुत्फ़ आ जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की अलूहियत पे मज़ीद यकीन कामिल हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान पाक की सबसे आखिरी कसम खाई है। कसम का खाना अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ऐसा नहीं है जैसा हमारा आपस में कसम खाना है। अल्लाह तबारक व तआला का कसम खाने का मतलब ये होता है कि हमारे नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला की बात की पुख्तगी का इजहार हो जाए, वरना अल्लाह तबारक व तआला को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम अपने मफ़हूम में एक बात की पुख्तगी को समझ लें और हम उसके तरफ पूरी कामलियत के साथ बढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला का कसम खाने का ये मतलब है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आखिरी कसम खाई है और बहुत बड़ी कसम है। इस कसम की बेशुमार वजूहत है। पहले हम लफ्ज़ ज़माना पर बात करते हैं। लफ्ज़ ज़माना जो है ये एक ऐसी टाइम लाइन है, टाइम लाइन ख़ुद ज़माना के अंदर मुहित है। ज़माना जो है वो इस कायनात की मुकम्मल टाइम लाइन का अहाता किए हुए है, और ज़माना ना सिर्फ कायनात की बिना से लेकर आखिर तक एक टाइम लाइन को कायम किए हुए है। जैसे कि बिग बैंग एक तसव्वुर है मुल्हिदाना कि जिसके नतीजे में ये कायनात वजूद में आई, तो ज़माने ने इसको भी मुहित किया है, इसको भी अपने अहाते में लिया हुआ है। तो ये टाइम लाइन जो है ये मुसलसल फैलती चली जा रही है और पॉपुलेशन एवोल्यूशन का जो है वो सबब बन रही है, और पॉपुलेशन एवोल्यूशन ख़ुद एक एंड डे की तरफ बढ़ने का एक ज़रिया है। तो ये कायनात फैलते 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 अब फ़ी ज़माना जिस वक्त जदीद दौर आ चुका है, तो साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है, इसमें टाइम लाइन को अब शरीक होता हुआ देखा जा रहा है। तो इसका जो पहला दिन था इस कायनात की बिना का, और जो आखिरी दिन होगा, जैसे कि यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, पहाड़ इंसान इस तरह होंगे बिखरे हुए पतंगे, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई रुई। तो उस एंड डे तक, अपनी इब्तदा से लेके उस एंड डे तक, बिग बैंग तो एक जदीद साइंस का मुल्हिदाना तसव्वुर है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
اس کو اصل میں ایجاد کرنے والے بھی بگ بینگ نظریے کو یعنی ایجاد کرنے والے بھی جو ہیں جیسا کہ نیوٹن وغیرہ، انہوں نے بھی نظریاتی طور پر یہ بات کہی تھی کہ کائنات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجزائے قدرت کے دائرے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی جان پیدا کی ہوئی ہے جو خود کارانہ طریقے سے چلتی ہے۔ لیکن ملحد اور جو ایتھسٹ وغیرہ ہیں، انہوں نے اس نظریے کو اپنا ہی ایک پہناوا پہنانے کی کوشش کی کہ کائنات جو ہے خدا کا تصور نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور کائنات اصل میں خدا کا تصور یہاں پہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ کائنات میں جو آٹومیٹیشن سسٹم ہے، جو اس کا آٹو سسٹم ہے، جو کائنات کے اپنے اجزاء جو ایک زندگی فراہم کرتے ہیں، جیسے کہ پٹرول وغیرہ ہے، اس سے جہاز وغیرہ اڑتے ہیں، یہ جو سہولتیں فراہم ہوتی ہیں یا کسی چیز کو جب جان ملتی ہے تو وہ اصل میں قدرت ہی کی عکاس ہوتی ہے۔ اس سے بجائے اس کے کہ زیادہ یقین ہو، مگر ملحدوں نے اس کو دوسرے رخ پہ لے جانا شروع کر دیا اور اپنی مرضی کے پیرائی میں فٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو ٹائم ٹریولنگ یا ٹائم لائن جو ہے اس کا زمانے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ زمانہ ایک تو وہ ہے جو کہ انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کے موت تک گزارتا ہے، اور ایک زمانہ وہ ہے جیسے کہ آج کا وقت، اب کا وقت گزر رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ ہے کہ جو کائنات سے لے کے اینڈ ڈے تک ہے، یعنی جب کائنات بنی اور جب اس کی اخیر ہوگی، یہ بھی زمانہ ہے۔ اب زمانہ جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھنی، آپ نے توجہ ضرور کرنی ہے اس بات کی طرف کہ زمانہ اس سے ہٹ کے بھی ہے۔ ایک کائنات بنی اور کائنات بننے سے پہلے بھی کچھ تھا، اور کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی کچھ ہوگا۔ تو زمانہ اس کا بھی احاطہ کیے ہوئے، جیسے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس سے پیدا ہونے سے پہلے بھی کچھ تھا اور اس کے مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا۔ جیسے کہ بحث یہ تھے انسان آدم علیہ السلام انسان اول ہیں، آدم اول ہیں، تو آدم اول ہونے کے اعتبار سے اب کوئی آخری آدمی بھی ہوگا جس کی آخر میں بالکل اینڈ پہ جان نکلے گی۔ تو آدم اول ہونے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام نے جو ٹائم ٹریول کیا، ان کی زندگی پیدا ہونے سے لے کے، ان کی تخلیق سے لے کے ان کے وصال تک جو ان کا اینڈ ڈے تھا، اس تک پھر انہوں نے قبر کی جو ہے وہ کیفیت قیامت تک گزارنی ہے۔ یہ سارا کچھ زمانہ جو ہے اس ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور زمانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ زمانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ زمانہ خود اپنے اندر محیط ہے، زمانے کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، زمانہ ہی سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ زمانہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو برا مت کہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانہ مجھ سے ہے اور میں زمانے سے ہوں۔ یعنی زمانے کو، زمانہ جو ہے وہ جیسے کہ کہتے ہیں ہم کہ معاذ اللہ استغفر اللہ بہت خراب زمانہ، تو خراب وقت ہے، زمانہ نہیں۔ زمانہ تو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس ٹائم لائن کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، تو زمانے کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ وقت کا تعین جو ہے وہ وقت کی گھڑی کے ساتھ ضرور آگے بڑھتا ہے، اور ایک آج کا دن ہے اور ایک کل کا دن ہے، یہ 24 گھنٹے میں محیط ہے۔ جیسے کہ ٹائم لائن جو ہے وہ زمانے کا احاطہ نہیں کر سکتی، زمانہ ٹائم لائن کا احاطہ کر سکتا ہے۔ ٹائم ٹریولنگ جو ہے، جیسے کہ جنت میں کوئی شخص ہوگا کہ بھائی ہم ٹھیک ہے بھائی کل ملیں گے، کل ہم 3 بجے ملاقات کریں گے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لو چٹکی بجا کے کہتا ہے لو جی 3 بج گئے ہیں، کر لو اب ملاقات۔ تو جو ٹائم لائن ہے یا ٹائم ٹریولنگ ہے، جیسے کہ جنت کا تصور ہے، وہاں پر ٹائم لائن یا ٹائم ٹریولنگ جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھے گی، یعنی کسی بھی زمانے میں ٹریول کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی وقت کو دیکھا جا سکتا ہے، آنے والے 1000 سال کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور گزرے ہوئے 1000 سال کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سو ٹائم ٹریولنگ یا ٹائم لائن جو ہے زمانہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو
جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب یہ کائنات کا کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ موجود تھا، تو جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی اس وقت ہی اللہ موجود ہوگا، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ تو اسی طرح زمانے کا، وقت کا تعین جو ہے، زمانے کی جو ٹائم لائن ہے، جو زمانے کا اپنے اندر خود ہی اپنا احاطہ کرنا ہے، اس کا تعلق کائنات سے پہلے بھی ہے اور کائنات کے بعد بھی ہوگا۔ اور یہ جو وقت زمانہ گزر رہا ہے، اس زمانے کو بھی ٹائم لائن کے اسی شیڈول میں گنا جائے گا جس کا زمانہ احاطہ کیے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے اور لفظ زمانہ کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چیز کا احاطہ کیا ہے، بہت بڑی چیز جس کو ہم نہ اپنے نگاہ سے سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم اپنی پکڑ میں لا سکتے ہیں، نہ ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے خیالوں کے گھوڑے بھی دوڑا لیں تو وہ وہاں تک نہیں دوڑ سکتے۔ تو یہ زمانہ جو ہے وہ ایک ایسا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا احاطہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ تھی زمانے کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق میری۔ تو اب زمانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، مختلف احادیث سے ہم اور مختلف روایات سے اس کی تحقیق کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ زمانہ بہت عجیب و غریب چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں خوشی اور غم اور صحت اور بیماری کا، خوشحالی اور تنگ دستی کا ظہور ہوتا ہے۔ عقل حیران ہے کہ زمانہ کو موجود کہے یا معدوم کہے۔ معدوم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ سال، مہینہ، ہفتے، دن اور گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور زمانہ کم اور زیادہ ہوتا ہے، اور جو چیز اس طرح ہو وہ معدوم نہیں ہو سکتی۔ اور موجود اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ زمانہ یا ماضی ہے یا مستقبل ہے۔ ماضی گزر چکا ہے، وہ موجود نہیں ہے، اور مستقبل ابھی آیا نہیں ہے اور وہ بھی موجود نہیں ہے، اور رہا حاضر تو وہ ناقابل تقسیم ہے۔ انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور عمر کے آخری لمحہ میں توبہ کر لے تو اس کو جنت مل جائے گی جس میں وہ ابدالآباد تک رہے گا۔ تو انسان کی پوری زندگی کا وہی قیمتی لمحہ ہے، اس سے پہلے کی زندگی کو انسان محض ضائع کرتا رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 62 ہے۔ تو لوگوں کی عادت ہے کہ ان پر جو مصائب آتے ہیں یا ان کو جو نقصان ہوتے ہیں وہ ان کو زمانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھا کر یہ ظاہر فرمایا کہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، عیب تو انسان میں ہے، وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے اور اس نقصان کی نسبت زمانہ کی طرف کر دیتا ہے۔ زمانہ کے گزرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں نیک کام نہیں کرے گا تو اس کو سراسر نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھا کر فرمایا، بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے سبب اگلی آیت خود اس بات کی عکاس ہے کہ بدعمالی جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ اس وائے ان لوگوں کے جو نیک کام کرتے رہے اور ایمان پر قائم رہے۔ تو روایت ہے کہ العصر سے مراد ہر دہر اور زمانہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے رب عصر کی قسم، یعنی عصر کی نماز کو لے کے، عصر کے وقت کو لے کے، اس وقت کے رب کی قسم۔ ابن کیسان نے کہا کہ اس سے مراد دن اور رات ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ اس سے مراد زوال شمس ہے سے لے کر غروب شمس تک کا وقت ہے۔ قتادہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد دن کی ساعات میں سے آخری ساعت ہے۔ مقاتل نے کہا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے کیونکہ وہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ اچھا، مقاتل نے جو کہا ہے کہ والعصر سے مراد عصر کی نماز ہے، اس کی مفسرین نے
بھی کچھ تفسیر فرمائی ہے، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی قسم کھا کر اس پر تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عصر کی نماز میں بہت فضیلت ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، یعنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیان والی نماز کی خصوصاً حفاظت کرو، یعنی وہ لازمی پڑھو۔ تو یعنی نمازیں تو تمام ہی فرض ہیں، لیکن عصر کی نماز کے وقت کی طرف خصوصی توجہ دی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عصر کی نماز کی بہت فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے اہل اور اس کا مال ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری متفق علیہ ہے، اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سیاہ ستہ کی ان 5 کتابوں میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہوگی، گویا اس کے اہل اور اس کا مال ہلاک ہو گیا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ عزیزان محترم، حدیث پاک کے ان الفاظات کی طرف توجہ فرمائیے گا اور نماز کو کبھی مت چھوڑیے گا۔ مجھ گناہ گار کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پابندے صوم و صلات بنائے۔ تو حضرت بریدہ نے ایک ابر آلود دن میں فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس کا عمل ضائع ہو گئے۔ صحیح بخاری اور مسند احمد میں ہے۔ اچھا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا تم عنقریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو، تم کو اسے دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر تم سے ہو سکے تو طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے کی نمازوں میں کوتاہی نہ کیا کرو، یعنی یہ نمازیں تم سے قضا نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم متفق علیہ، اور سنن ابو داؤد میں بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات میں تھے وہ اوپر جاتے ہیں، ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس آئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم متفق علیہ، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ عصر کے وقت نماز پڑھنا نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کاروباری لوگ جو ہیں اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے عبادت ان پہ بھاری ہو جاتی ہے، تو اس کو ادا کرنے کا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد دن کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا مرتے وقت توبہ کرنے کے مشابہ ہے، جیسا کہ مختلف احادیث میں ہے کہ جب قبر میں اٹھیں گے تو عصر کا وقت ہوگا، اور پھر جب جنت میں داخل ہوں گے تو مغرب کا وقت ہوگا۔ تو عصر کا وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقدس ہے۔ اس وقت جھوٹ بول کر سودا بیچنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناراضگی کا موجب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کے باطن کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستہ کا فالتو پانی ہو اور وہ اپنے پڑوسی کو دینے سے منع کرے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے دنیاوی غرض کی خاطر بیعت کرے، اگر وہ اس کو دنیا میں سے کچھ دے تو وہ اس سے راضی ہو، اور اگر وہ اس کو نہ دے تو اس سے ناراض ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جو عصر کے بعد سودا فروخت کرے اور کہے اللہ کی قسم
جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، مجھے یہ چیز اتنے اتنے کی ملی ہے اور اس کی خریدار تصدیق کر دے اور اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے۔ ترجمہ پیش خدمت کرتا ہوں۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان کے باطن کو صاف کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی قسم کھائی ہے، اور اس پر دلیل یہ حدیث ہے، یعنی میں آپ کے سامنے وہ تمام مواد رکھ رہا ہوں جو احادیث میں والعصر کے حوالے سے درج ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اور یہود اور نصارہ کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو اجرت پر کام کے لیے رکھا اور ان سے کہا کہ رات تک کام کرنا۔ انہوں نے آدھے دن تک کام کیا، پھر کہا ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں، اور کام چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اس نے دوسرے آدمیوں کو لگایا اور ان سے کہا کہ تم بقیہ دن تک کام کرنا اور تم کو وہ اجر ملے گا۔ انہوں نے عصر کی نماز کے وقت تک کام کیا اور کہا کہ بس ہم اتنا ہی کام کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے ان لوگوں کو بلایا اور انہوں نے بقیہ دن غروب آفتاب تک کام کیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ انہوں نے دونوں فریقوں کا اجر حاصل کر لیا۔ یہ وقت عصر کی اہمیت صحیح بخاری، مسند احمد اور مصنف عبدالرزاق کی احادیث کے حوالے سے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عصر وہ زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ مختص ہے، لہٰذا والعصر کا معنی اس زمانے کی قسم جس میں آپ ہیں اور یہ آپ کے زمانے کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم کھائی، انت حل بہذا البلد، سورۃ البلد آیت نمبر 2۔ اس شہر کی قسم جس میں آپ مقیم ہیں، آپ کی زندگی کی قسم کھائی، لعمرک، سورۃ الحجر آیت نمبر 72۔ پس گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے زمانہ کی قسم، یعنی محبوب کے زمانہ کی قسم، آپ کے شہر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ سوچئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسبتوں کی قسم کھا رہا ہے اور آپ کی نسبتیں اللہ کے نزدیک اتنی مکرم ہے، تو خود آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر مکرم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں جو سورہ عصر کا بیان ہے، اس کے جو حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، تو اس کا ماحصل یہ ہے کہ وقت عصر جو ہے وہ ایسا ٹائم لائن اور ایسا ٹائم ٹریول ہے کہ زمانہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہاں جی، زمانہ ہر قید و وقت سے عاری ہے اور زمانہ جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، مگر زمانے نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو ایک تو وقت عصر کی جو کیفیت ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی، اس وقت کو لے کے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو لے کے، پھر یہ بھی اس سے مراد ہے کہ جس زمانے میں ہم اس وقت موجود ہیں اور جو بھی جس زمانے میں موجود ہے اس زمانے کی قسم۔ تو لہٰذا زمانے کے اعتبار سے والعصر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ٹائم لائن کو اور ٹائم ٹریولنگ کو کا احاطہ فرمایا ہے، اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو یہ بہت بڑی قسم ہے، تو آگے والی آیات کو سمجھ جاؤ۔ تو آگے والی آیات کی انشاءاللہ پیچھے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ میرے چینل پہ سورہ عصر کی تفسیر کے ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن انتہائی تفصیل کے ساتھ پھر انشاءاللہ میں پورے سورہ مبارکہ کی جامع تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی صرف میں نے والعصر زمانہ کے اعتبار سے جو ہے
وہ آپ کے سامنے رکھی۔ پھر ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ والعصر، عصر اسیر سے ہے، اسیر کا مطلب ہے کسی چیز کا نچوڑ۔ تو والعصر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹائم ٹریولنگ یا ٹائم لائن جو ہے وہ ایک ایسا شیڈول ہے کہ جس کو سمجھا جا سکتا ہے مگر زمانے کو سمجھا نہیں جا سکتا، زمانے کے شیڈول کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو پورا قرآن پاک جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کی تخلیق فرمائی اور اس کو کہا لکھ، تو قلم نے لکھا، تو قلم نے جو قرآن پاک لکھا جو لوح محفوظ میں اللہ پاک کے نزدیک مکمل جامع کتاب کی شکل میں ہے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس میں ہر چیز کو درج کر دیا گیا ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ تو زمانہ جو ہے وہ اس قلم سے، قلم اور قرآن پاک اور قرآن پاک کے نزول، یعنی اس ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم لائن کا احاطہ کیے ہوئے زمانہ جو ہے۔ تو امید ہے کہ میری بات بڑے اچھے طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو عصر جو ہے وہ اسیر سے ہے، تو اسیر جو ہے وہ کسی چیز کے نچوڑ کو کہتے ہیں۔ لہٰذا جیسے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے اور یہ ہر چیز کا نچوڑ ہے۔ نچوڑ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی جگہ پر ایک بہت بڑی چیز، جیسے کہ ہم کسی چیز کا جوس نکالتے ہیں، اب ہم 2-4 درجن موسمیاں اگر لے لیں تو وہ اس کا جو ہے اس کو ہم ایک جگ میں بھرنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں آئیں گی، لیکن ہم جوس نکال لیں تو وہ بڑے آرام سے جگ میں آ جائے گا۔ تو یہ عصر اسیر سے ہے، اسیر کا مطلب ہے کسی چیز کا نچوڑ، تو یہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے والعصر، تو اس کے یہ معنی بھی، یہ مفہوم بھی مراد ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی والعصر کی مختصر سی تفسیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں بس میری یہی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ آخر میں آپ سے پھر میں ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، عزیزان محترم میرے اس چینل کی طرف خصوصی توجہ دیں، اس کو گرو کریں اور یہ مونیٹائز ہو۔ جیسے یہ مونیٹائز ہوگا، اس کی جو بھی آمدن ہوگی اس کو میں دین کے اور فلاحی اور رفاہی کاموں پہ خرچ کرنے کی نیت کر چکا ہوں، پختہ ارادہ ہے میرا۔ تو بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سے کوئی رقم تو نہیں مانگی جا رہی اور نہ ہی آپ کا کوئی مول صرف ہوتا ہے، آپ کے پیسے نہیں لگتے ہیں سبسکرائب کرنے پہ یا لائک اور شیئر کرنے پہ، اور کمنٹ بھی زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا کریں۔ اگر ہماری بات اچھی لگے آپ اس کے بارے میں بھی کمنٹ کیا کریں۔ تو عزیزان محترم اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں، یہ آپ سے میری خصوصی درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔